नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की भोपाल स्टूडियो में यहाँ पर एक ख़ास महफिल को आरास्ता किया गया और हमारे साथ हज के फ़ज़ाइल पे बातचीत करने के लिए मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद शराफत अली नदवी साहब मौजूद है। शराफत साहब, ईटीवी ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान मुमताज़ नातख्वां मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब मौजूद हैं। वलीउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आप जानते हैं कि हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और इस मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम लोग जिनका अल्लाह और इस्लाम से, रसूल से रिश्ता है और वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार ये सादत उनके हिस्से में आ जाए, लेकिन वो लोग जिनके हिस्से में सादत आती है और वो जब अपने घर से काबतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं तो उसके आदाब क्या हैं। जब वहाँ मकाम मुकरमा में पहुँचते हैं, वहाँ से मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वहाँ पर रोज़ा अतहर की ज़ियारत के आदाब क्या हैं, एक बड़ा अहम सवाल है। और इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद शराफत अली नदवी साहब मौजूद है। शराफत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब लोग हज को जाते हैं और हज के बाद उनको रोज़ा अतहर की ज़ियारत नसीब होती है तो उसके आदाब क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि हज बैतुल्लाह इस्लाम का अहम तरीन फरीज़ा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब हैसियत मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर इसको फ़र्ज़ करार दिया है। मक्का मुकर्रमा की हाज़िरी हज बैतुल्लाह और उसके तमाम अरकान की अदायगी, ये तो हर मुसलमान का जज्बा होता ही है। बेशक, लेकिन इस जज्बे के पीछे जो अक़ीदा है उसमें जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत को भी दखल है। बेशक, और इसमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। हमारे कलमे का दूसरा हिस्सा ही ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। इस पर शायद ने भी कहा है कि मोहम्मद वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का अमली इजहार अक़ीदत और मोहब्बत और इबादत के साथ जब मक्का मुकर्रमा में कर लिया गया तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार मदीने में होगा। लेकिन जैसा कि किसी पुराने शायर ने कहा है कि बा खुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबाए किराम आपके दरबार में हाजिर होते थे, आपकी खिदमत में हाजिर होते थे, तो अदब और एहतराम के साथ होते थे, अक़ीदत और मोहब्बत भी होती थी। सैयदुल अंबिया हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत महबूब तरीन शख्सियत। बेशक, देखिए, एक ताज़ीम और एक इकराम बादशाह का भी होता है, सुल्तान वक्त का, राष्ट्रपति का भी होता है, मिनिस्टर का भी होता है, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके वारिसों की जो ताज़ीम होती है उसमें मोहब्बत और अक़ीदत का दखल होता है। जी, यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात की तख्लीक जो की है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में है, तो ज़ाहिर सी बात है जिसके सदक़े और तुफ़ैल में इस कायनात की तख्लीक की गई है उसकी रोज़ा अतहर की ज़ियारत के आदाब भी अलग होंगे और उसके मकाम भी अलग हैं। जी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, सलाम पेश किया, आपने जवाब दिया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि क्या तुमने तहियतुल मस्जिद पढ़ी? हमारी मस्जिद में आए, सीधे मेरे पास आ गए, क्या तुमने तहियतुल मस्जिद पढ़ी? तो उनका कहा अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ी। तो आपने फरमाया कि तहियतुल मस्जिद पढ़ के आते तो बेहतर होता। ये एक अजीब व गरीब दरबार रिसालत में रोज़ा रसूल पे हाज़िरी का ये तरीक़ा है कि आप रोज़ा रसूल पे जा रहे हैं लेकिन अल्लाह के फजल करम और तौफीक से जा रहे हैं, इसलिए 2 रकात नमाज वहाँ अदा करें। गुज़िश्ता 1 साल पहले रमज़ान मुबारक में इस गुनहगार को वहाँ हाज़िरी का इत्तिफ़ाक़ हुआ। रमज़ान में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब मैं मस्जिद नबवी के अहाते में पहुँचा तो मुझे यह हदीस याद आ गई। डॉक्टर मेहताब साहब, मैं क्या अर्ज़ करूँ, बावुज़ू था, मैंने 2 रकात नमाज अदा की और फिर मैं 2 रकात नमाज अदा करने के बाद रोज़ा रसूल पे इस तरह पहुंच गया कि कोई रास्ते में रुकावट नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल चंद सेकंडों में पहुंच गया। अल्लाह ने राह हमवार कर दी।
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اس گنہگار کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو دربار رسالت میں حاضری کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کریں. ظاہر ہے کہ آپ باوضو ہوں گے, بے شک. اور جب روضہ رسول کے نیت سے آپ چلیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, اور وہاں پر جا کر بالکل مواجہ میں, روضے کے مواجہ میں آپ پہنچے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ اور بھی کلمات ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین, اور اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق, جناب عمر فاروق اور حضرات کی خدمت میں بھی اسی طرح سلام پیش کیا جائے. روضہ رسول جب بالکل ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے, جالی لگی ہوتی ہے, جی. اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ تو وہاں حاضر ہونے والا جانے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری میں کوئی اسلامی شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو, بے شک. کوئی خلاف ورزی نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیے جائے, آپ سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے لیکن آپ سے دعا نہ مانگی جائے. جی یہ روضہ رسول ضرور ہے لیکن اللہ کا دربار نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. اور روضہ رسول کے سلسلے میں مجھے ایک شاعر کے یہ شعر بہت پسند آتے ہیں, اور انہوں نے عقیدے کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, جی دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, میں نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا, جی اور اپنا وجود, اپنا عدم, اپنی آخرت جی میں نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ بے دیا. شک. یہ دیکھیے کہ جو کچھ ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہماری اپنی زندگی ان کے صدقے میں, ہماری اپنی موت وہ بھی ان کے صدقے میں, کامیابی کے مرحلے سے وہ موت بھی گزرے گی حضور کے صدقے میں, جی اور آخرت بھی شفاعت رسول کے بغیر کیسے آخرت بن جی سکتی, ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. یہاں پہ دیکھیے تمام چیزیں اس لیے ہے کہ ایک کردار بنانے کی کوشش ہر جگہ پر ہے, بے شک. ہر مقام پر تلقین کی جا رہی ہے کہ یا انسانوں تم لوگ اپنے رب کو پہچانو, اور دنیا میں جو تمہارے آنے کا مقصد ہے اس کو پہچانو. ظاہر سی بات, یہ باتیں انسان تبھی پہچان سکتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو ماننے والا ہو, بے شک. اپنے رسول کو ماننے والا ہو, قرآن کو ماننے والا ہو. جب یہ بنیادی چیزیں انسان کے مطالعے میں, انسان کے عمل میں آتی ہے تو اس کا اپنا ایک کردار بنتا ہے. اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ میرا کردار خداوند مکمل کر دے, بے شک. اپنا بہت جلوہ میری آنکھوں میں مفصل کر دے, تیرے دیدار کی خواہش میں رہوں سرگرداں, تیری نسبت سے یہ دنیا مجھے پاگل کر دے. پاگل کر دے. ظاہر سی بات ہے جب جی. دنیا انسان اللہ کی نسبت میں پاگل ہوگا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی ہو جائے گی. اور جب انسان اپنے مقام سے, اپنے گھر سے, اپنے شہر سے, اپنے وطن سے, ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے مدینہ منورہ کے لیے, کعبۃ اللہ کے لیے زیارت کرتا ہے, حج کا سفر کرتا ہے, تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے جب وہ فارم بھرتا ہے, فارم بھرنے کے بعد جب اس کی سفر کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو اس کا ایک جذبہ الگ ہوتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت سے وہ سرشار ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں جاننا چاہیں گے کہ حج کیا ہے اور اس کا ادا کرنے کے آداب کیا ہے. کہ حج بنیادی طور سے جیسے ابھی بات کہی گئی کہ اسلام کا فریضہ ہے, جی اور اسلام اور ایمان پہ عمل تو آپ جہاں جس دیش میں رہ رہے ہیں وہاں کر سکتے ہیں, جی لیکن حج کے موقع پر جو ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے, جی ساری دنیا کے بے شمار ملکوں کے لوگ, الگ الگ زبان بولنے والے, الگ الگ نسل کے, الگ الگ طبقات کے وہاں پہنچتے ہیں. بے شک. وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے امیر ہوں یا غریب, کسی ترقی یافتہ ملک کے ہوں یا کسی غریب دیش کے ہوں, افریقہ یا ایشیا کے ہوں, لیکن ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہم سب اس دنیا کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس لحاظ سے ہمیں انسانیت کے دھاگے میں جی اور اسلام کی تسبیح کے دانے کی طرح ہمیں متحد اور متفق ہو کر رہنا چاہیے. یہ حج یہ عالمی اتحاد کا منظر پیش بے کرتا ہے, شک بے شک. اور یہ اس بات کی دلالت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو حج کو فرض نہیں کرتا. بے شک. اور اس سلسلے میں بھی ایک دلچسپ معلومات یہ ہے کہ
جب قرآن کی آیت حج کی فرضیت کی نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جی سب کو معلوم ہو گیا کہ حج فرض ہو گیا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ جی تو آپ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے بے تھے، شک. اللہ کی وحی جی. آتی تھی وہ فرماتے تھے، آپ خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. جی اے ایمان والو سوالات مت کیا کرو زیادہ، کہ اگر وہ چیز تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے گی تمہیں برا لگے گا. جی بس جب قرآن کا مطلق حکم ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو ہر سال کی فرضیت کیوں پوچھتے ہو؟ جی تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی نرمی و مہربانی فرماتا ہے کہ جہاں نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، جہاں رہو جی وہاں حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جی اور موجودہ حالات کے لحاظ سے علماء کرام اور مفتیان اعظام کو حج کی زندگی میں ایک مرتبہ کی فرضیت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں کوشش کرنا چاہیے. بار بار لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے، بہت جی اچھا کام ہے. جی یا بار بار لوگ عمرہ کرنا جاتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے جگہ رکھیں، بے شک. دوسروں کی سواری کے لیے، دوسروں کے قیام کے لیے، دوسروں کے آرام کے لیے مطلب خدمت کا بھی جذبہ خدمت کا بھی جذبہ رکھیں، جی بجائے بار بار خود حج پہ عمرے کو جانے کو جو ابھی تک نہیں گیا ہے اس کے لیے راہ ہموار کریں. جی جی یہ کتنی بڑی بات ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حج بدل اسلام میں رکھا گیا بے ہے شک. کہ حج بدل جو کرتا ہے اس کو 70 حج کا ثواب ملتا ہے، اور حج بدل جو کراتا ہے اس کو بھی یہی اجر و ثواب ملتا ہے، دونوں کا ثواب ہے. دونوں کا ثواب جی ملتا ہے. تو اس جانب بھی علماء کرام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بار بار ہزاروں لوگ بار بار جانے لگے ہیں، جی اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کئی جی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ حج ایک عبادت ہے، اور عبادت جتنے خلوص سے کیا جائے، عبادت کے طور سے کیا جائے وہ اچھا ہے. عادت کے طور سے ہو تو اس سے وہ روح چلی جاتی ہے، خلوص نکل جاتا جی ہے، اور جس میں روح شامل نہ ہو اس میں مزہ بھی نہیں مزہ آتا بھی ہے. نہیں آتا. جی جی ہاں. جی ناظرین، اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا سید شرافت علی ندوی صاحب نے بہت ہی تفصیل سے ان تمام سوالات کا جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں وہ اس کا جواب دیا. یہاں پر ناظرین ہمارے پاس بہت سارے ہمارے ناظرین کے جو ہمارے پاس جو فون آ رہے ہیں وہ نعت پاک کی فرمائش کر رہے ہیں. تو ہم اپنے نعت خواں مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب سے گزارش کریں گے خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. سماعت فرمائیں. ارشاد. ارشاد. ہیں بڑے پیارے پیارے ہمارے نبی، سبحان ہیں بڑے پیارے پیارے ہمارے نبی. اور شعر دیکھیے. ارشاد. طائف جا کر پتھر کھانا پھر بھی دعا دینا، سبحان دیتے رہنا، دین کی خاطر گھر گھر جانا، ظلم و ستم سہنا، سہتے رہنا، دے ہدایت انہیں کہہ رہے تھے نبی، ہے بڑے پیارے پیارے ہمارے نبی، ہے بڑے پیارے پیارے ہمارے نبی. بہت خوب. سبحان اللہ. ماہ مدینہ سید مکی نبیوں کے سردار، لے آئے بہار، آپ جو آئے ساتھ میں لائے ایک نیا کردار، جگ کے سرکار. سبحان اللہ. انس و جن و ملک کہہ رہے تھے سبھی، ہے بڑے پیارے پیارے ہمارے نبی، ہے بڑے پیارے پیارے ہمارے نبی. اور شعر دیکھیں.
इरशाद। महर नबूवत माहिर सालत ले आए कुरआन, रब का फरमान, जान फिदा और दिल भी फिदा हो, आपकी है ये शान, रब का फैजान। आप जैसा कोई है न होगा कभी, है बड़े प्यारे प्यारे हमारे नबी, है बड़े प्यारे प्यारे हमारे नबी। नात लिखूं मैं अश्क से अपने लब पे दरूद व सलाम, ए खैरे अनाम। नात लिखूं मैं अश्क से अपने लब पे दरूद व सलाम, ए खैरे अनाम। नूर की बारिश कर दी खुदा ने, चमका माहे तमाम, नबियों का इमाम। जानो दिल हो फिदा कह रहा है वली, है बड़े प्यारे प्यारे हमारे नबी, है बड़े प्यारे प्यारे हमारे नबी। शराफत हम लोग बात कर रहे हैं हज के फ़ज़ाइल पर। हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक के लोग लाखों की तादाद में मकामात मुक़द्दस के लिए हज के लिए जाते हैं और काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं। और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, हमारे पास जिस तरह से महजबीन साहिबा का लखनऊ से और यहाँ से बिजनौर से हसनैन नकवी साहब का सवाल आया, और जानना चाहते हैं कि लोग हज के बाद भी वहाँ पर रुकते हैं, क़याम करते हैं, तो काबतुल्लाह के आसपास जो लोग क़याम करते हैं या मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तो वहाँ पढ़ने के आदाब क्या हैं और इसकी फर्जियत, इसके फ़ज़ाइल के बारे में बताएं। देखिए, हज जहाँ इस्लाम की सबसे लंबे वक्त की इबादत है और उसमें मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पर शायर इस्लामिया पर जाना पड़ता है, हाज़िरी देना पड़ती है। जैसे काबे का तवाफ़ है, सफ़ा मरवा की साई है, तो उसके अलावा अराफात का क़याम, मुज़दलिफ़ा का क़याम, मिना में रहते हैं, शायातीन के मकामात पे रमी करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं मनासिक हज जिनको कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद नमाज जिस तरह पहले से फ़र्ज़ है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आप जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे, काबा आपके सामने हो, तो नमाज़ों का और भी ज़्यादा एहतिमाम किया जाए, ख़ास तौर से जमात से नमाज का बहुत ज़्यादा एहतिमाम किया जाए। हरम शरीफ में यानी मक्का मुकर्रमा में नमाज पढ़ने, एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर। सुभान अल्लाह। और अगर आप जमात से पढ़ेंगे तो सभी जानते हैं कि एक नमाज का सवाब 27 गुना मिलता है, तो इस तरह 27 लाख का सवाब मिलता है। लेकिन हम लोग हमारी सुस्ती की वजह से कि हमारे क़यामगाह दूर है या हम हरम शरीफ में पहुँचेंगे बहुत भीड़ होगी, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत से मुद्दे से लोग जो है नमाज के सिलसिले में सुस्ती करते हैं और हरम शरीफ नहीं जाते, अपनी बिल्डिंगों में नमाज पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल नापसंदीदा तरीक़ा है, न अल्लाह को पसंद है न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इबादत करने जा रहे हैं, काबा आपके सामने, मक्के की सरजमीन आपके सामने है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने तमाम गुर्बत, फ़क़्र, फ़ाक़ा के बावजूद और इबादत की अदायगी में भी कितनी अज़ियतें दी जाती थी कि ऊँट की गलाज़त डाल दी जाती थी, गले में फंदा डाला जाता था, लेकिन आप इबादत नहीं छोड़ते थे। हम वहाँ जाकर इबादत में कोताही करें और बाज़ मरतबा अपने नज़रियात या अपने मसलक या अपनी तरजीहात को सामने ले आएँ और नमाज हम अपने बिल्डिंगों में पढ़ें, हमारी सुस्ती काहिली की वजह से या हमारी किसी नामुनासिब सोच की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह को भी पसंद नहीं होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। ना मक्के में ऐसा किया जाना चाहिए, ना मदीने में, दोनों जगह हरम शरीफ, हरम मक्की में भी, हरम मदीने में भी, जहाँ 5 वक्ता नमाजें होती हैं वहाँ पर पहुँचें और जमात से नमाज पढ़ें
اور نماز میں سستی نہ کریں. جی جس طرح سے آپ نے کہا کہ نماز میں سستی نہ کرو اور اجتماعیت کی بات جو جی آپ نے ہاں. بتائی، یہاں پر ایک سوال ہمارے پاس جو ہے آیا ہے حیدرآباد سے، 4 لوگوں نے مل کے سوال کیا ہے، جی. جس میں فیضان صاحب ہیں، زمران ہیں، عطیہ اور انیس صاحب، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ موجودہ وقت میں اگر ہم انسانی حقوق کے چارٹر کی بات کریں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ آپ کا آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، اور یہ نہ صرف یہ کہ اسلام کے امن و عافیت کا ایک مینیفیسٹو ہے، جی بلکہ ساری عالم انسانیت کا بھی مینیفیسٹو ہے. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام، جان کا احترام یہ فرمایا ہے، اور اس کا موازنہ ظاہر فرمایا ہے، مقابلہ ظاہر فرمایا بیت اللہ شریف سے، جی 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 مکہ مکرمہ سے، جی کہ جس طرح کہ یہ ان چیزوں کو قابل احترام قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح کسی بھی صاحب ایمان، صاحب اسلام کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ حرام ہے. ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہیں سے وہ چیز نکلتی ہے کہ اسلام تشدد کا علمبردار نہیں ہے. جی اسلام جو ہے حقیقی معنی میں تو اسلام ہی اہنسا کا ایسا اور سلامتی کا دعوے دار ہے، اور اس کی ساری تعلیمات اسی کی آئینہ دار ہے. جی جی جو کچھ کسی زمانے میں پہلے ہماری اسلامی تاریخ میں ہوا یا موجودہ حالات میں جی سیاسی کشمکشوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے. کسی مسلم فرد کا کوئی کام یا کسی مسلم جماعت یا مسلم تنظیم کا کوئی کام وہ اسلام کی ترجمانی نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی انداز ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری اسپیچ تھی وہ بہت سے شکوک و شبہات کو دور کر دیتی ہے. اگر آج عالم عرب، عالم اسلام میں اس پر عمل کر دیا جائے تو سارے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہاں پہ جب ہمارے پاس 2-3 سوال جو ہے بندیل کھنڈ کی سرزمین سے آئے، اور وہ لوگ جو ہے راہیل اور جنید صاحب جو ہے حمیرپور جو ہے وہاں سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آدمی نے سفر حج پر روانہ ہوتے ہیں تو تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے، اس کے بارے میں کچھ تعداد ہے کتنی پڑھی جائے یا کیا کثرت سے پڑھی جانی چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی کثرت سے پڑھیں کہ خود آپ تھوڑی پریشانی محسوس کر لیں. دیکھیے، کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی دعا آپ اس وقت اپنی زبان سے نکالیں کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ کے دل اور دماغ کا استحضار ہو، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں جو تلبیہ پڑھ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس طرح پڑھیں کہ میرا خدا اس کو سن رہا ہے، اور یہ آواز میری زبان سے نہیں، میرے دل اور دماغ سے نکل رہی ہے، اور اس کو پڑھتے رہنے چاہیے. اس کے پڑھنے سے جہاں ایک طرف اللہ کے سامنے اپنی حاضری، اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے، وہاں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ اللہ، میں صرف احرام باندھنے کے بعد ہی یہ تلبیہ اور اپنی حاضری کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، پوری زندگی میں اللہ میں حاضر ہوں، جیسا تو فرمائے گا ویسا عمل کروں گا، میں تو تیرا غلام اور بندہ ہوں. احرام باندھنے کے بعد بھی تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اور حج یعنی پورے حج کے سیزن میں پڑھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ پوری زندگی کا اعلان ہے. اللہ کے سامنے حاضری، جس طرح کی کلاس میں بچے کی حاضری لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کو لبیک کہتا ہے، عربی میں لبیک ہی کہتا ہے، اور حاضر ہوں اس طرح کہتا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے. کیونکہ مہتاب صاحب، ڈاکٹر مہتاب صاحب، اسی جو حج کرنے جاتے ہیں وہاں میدان عرفات میں حج ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر بھی وہاں رک گئے تو وہ آپ کا حج مان لیا جائے گا. تو یہیں پر ہی تو سب سے پہلا عہد اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے لیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے وہ چیٹیوں کی شکل میں پوری اولاد نکالی گئی، اور ان سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بلا شبہ آپ. وہاں پر اللہ نے عہد لیا جس طرح سے آپ نے بتایا، اور تمام ارواح نے وہاں پر لبیک کہا اور کہا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، اور دنیا میں ہم جائیں گے تو صرف تیری ہی عبادت کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان
दूसरे इम्तिहान में और दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो गया। हो गया। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सवालात नाज़रीन आ रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम सवालों को शामिल करें ताकि उनके जवाब जो है मौलाना साहब के ज़रिए आप तक पहुँचे, और जो है कुरान को लेकर, हज के फ़ज़ाइल को लेकर जो सही हुक्म है शरीयत की रोशनी में, वो आप तक पहुँचे। बस बहुत सारे सवाल जो है शराफत आ रहे हैं। मजहर साहब ने एमपी से, मध्य प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने 2 सवाल किए हैं। एक पहला सवाल तो ये है कि अगर वहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या औरत जनाजे की नमाज में शामिल हो सकती है? जी हाँ। देखिए, वैसे भी नमाज जनाजा जो है वो तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, जी सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। एक महदूद तादाद में लोग शरीक हो जाए तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी। जी ये 5 वक्ता नमाज़ों की तरह या जुमे या ईद की नमाज की तरह फ़र्ज़ नहीं है। जी महल्ले में से या गांव बस्ती में से कुछ लोग हो जाए, औरत के ऊपर ये नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है। जी औरत के लिए तो ये भी फ़र्ज़ नहीं है कि वो मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़े, जी जी हाँ, ख़ास तौर से अपनी बस्ती में। लेकिन जब वहाँ मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जा रही है जी और वहाँ बाकायदा औरतों का जमात के साथ नमाज पढ़ने का इंतज़ाम है जी सरकारी तौर से, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अमन व अमान के साथ पढ़ती हैं, कोई बेशक। फितना आने जाने में जी नहीं होता। वहाँ नमाज जनाजा फ़राइज़ के बाद होती है, फ़र्ज़ नमाज़ों जी के बाद, तो उसमें शरीक होने में कोई हरज नहीं। नमाज ही है जी वो नमाज ही है जो ममानियत औरतों के लिए की गई है, वो कब्रिस्तान जाने की गई है। जी औरतें जज्बाती होती हैं, नर्म दिल होती हैं, वो कब्रिस्तान जाकर कुछ रोने लगे, चीखें मार मार के, धाड़े मार मार के अपने करीबी लोगों के लिए, इसलिए यूँ ममानियत उसकी जी मना किया गया है। लेकिन नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पे जाने की सबके लिए इजाज़त है, इसलिए कि आप सबके रसूल हैं, बेशक। उसमें मर्दों और औरतों की कोई हम्म, कैद नहीं है। और फिर इससे बढ़कर क्या है कि आपका रोज़ा रसूल तो आप ही की ज़ौजाए मोहतरमा के कमरे में है, जी यानी औरतों का ही कमरा है, वो जी औरतों ही का हक है, तो वहाँ कोई ममानियत नहीं है। नमाज जनाजा में भी औरतें शरीक होती हैं, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, उसमें कुछ वो नहीं है। ये भी हज बैतुल्लाह का और सफ़र हज का एक अजीब व गरीब तजुर्बा है, क्योंकि हमारे यहाँ की बच्चियाँ और औरतें वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में या किसी भी मुल्क जी में वहाँ आमतौर से नमाज जनाजा में शरीक होती ही नहीं है। जी। यहाँ पे एक सवाल हमारे पास मजहर साहब जी। का और आया है एमपी से ही जो है, और वो जानना चाहते हैं कि अगर जो है वो कोई इंसान अपनी अहलिया के साथ वहाँ पर हज को गया है तो क्या उसका हाथ पकड़ कर वो तवाफ कर सकता है? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है उसमें। जी जी हाँ, क्योंकि देखिए बहुत भीड़ होती है, जी 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 और वहाँ पर अगर आपने हाथ जी उनका साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, तो खुदा न खास्ता साथ छोड़ दिया, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि फिर आप कहीं और वो कहीं। जी मैंने खुद सन 1998 में एक बुजुर्ग थे हमारे देवास के, उनकी बीवी जी वो साथ थी, काबे के तवाफ का मसला था, जी जरा सी देर हुई, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और इतने हजारों लाखों आदमियों की भीड़ होती है। जी आप बताइए कि बैतुल्ला शरीफ में रहकर और आप रो रहे हैं कि मेरी बीवी कहाँ गई, कितना वो, तो बेहतर ये कि हाथ में हाथ डालकर, जी कोई हर्ज नहीं नहीं, है। कोई हर्ज नहीं, हाथ हाँ, पकड़ कर जो है तवाफ किया जा अपनी सकता है। बीवी को का हाथ पकड़ना, उसको टच करना कोई गुनाह की बात थोड़ी है, जी हिफाजत के नुक्ते नज़र से। जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि जी जी वसल्लम से भी बाज़ मरतबा साबित है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके कंधे पे अपना चेहरा मुबारक रखकर बाज़ चीज़ें देखती थी ईद के मौके पर, जी ये वो है। तो ऐसा नहीं है कि कोई काबतुल्लाह की या हरम नबी की इसमें तौहीन हो, जी जी और फिर वहाँ तो बाकायदा उसकी इजाज़त है। यहाँ पे एक सवाल था बिल्कुल जो जी, है इजाज़त है तवाफ के जी। मुतालिक एक सवाल हमारे पास जो है जी। बेंगलोर से फातिमा साहिबा का है, और वो कह रही हैं कि अगर कुछ जानना चाहती हैं, अगर कोई शख्स जो है कि तवाफ कर रहा है, तवाफ करने के बाद जो है क्या अपने हाथ को चूमना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जी वो तो हजर अस्वद का के इस्तिलाम होता है, जी जब तवाफ की शुरुआत होती है तब, जी और फिर एक राउंड पूरा हो जाता है, फिर उस वक़्त जी वो भी हजर अस्वद के बिल्कुल करीब जाकर उस पे हाथ लगाकर चूमना ये फ़र्ज नहीं है। जी आप दूर से ही हाथ का इशारा कर दें जी जी और उसको मुंह पे लगा लें, ये है तवाफ के बाद चूमना, कोई कहीं नहीं आया है। जी जी जी। इसी से हमारे पास एक सवाल और आया है नासिक से अब्दुल कादिर साहब का, और वो जानना चाहते हैं कि 10, 11, 12 इसको करने के बाद जो है कि कंकर मारने के बाद जो क्या तवाफ किया जा सकता है?
یہ تو طواف زیارت جو ہے جی یہ تو 10 11 اور 12 تک کا ہی ہے، جی اور سورج ڈوب 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہ سے کر لینا چاہیے، جی جی اور اگر آپ نے نہیں کیا ہم، اور بعد میں بھی فرض ہے لیکن اس کا دم دینا پڑے گا۔ جی البتہ بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہ کسی معذوری کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کریں ان دنوں میں، کیونکہ طواف زیارت جو ہے عبادت ہے جی جی اور وہ مسجد میں ہوتی ہے، کعبے کے آس پاس ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتی، تو ان کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ بعد میں بھی کر سکتی ہے۔ جی عام حاجی کے لیے تو یہی 10 11 12 کی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کر لیں۔ جی 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 ہاں۔ یہاں پر ہمارے سامنے ایک جو ہے ممبئی سے جو ہے سوال آیا ہے افضل تبسم اور فرہین صاحبہ کو، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، تو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، میقات جو ہے اس کا تعین کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے احرام جو ہے الگ الگ سفروں کی نوعیت ہوتی ہے، جی جی اور اس میں آپ جب جیسے آج کل آپ تقریباً ہندوستان کے ہر شہر سے حاجی، ہر بڑے جی شہر جی سے کیپٹل مقام سے حاجی جا رہے ہیں، جی جیسے جی بھوپال سے جا رہے ہیں، جی جی لکھنؤ سے جا رہے ہیں، جی دلی سے جا رہے ہیں، جی اور سیدھے جدہ اترتے، جی تو میقات تو گزر جاتی ہے جی جدے سے پہلے۔ اب آپ کہاں ہوائی جہاز میں غسل یا وضو اور احرام کپڑے، نارمل کپڑے اتار کے آپ احرام کی 2 چادریں لپیٹیں گے، اس پہ دقت ہوگی، جی اور پھر 1 2 کا مسئلہ ہو یا ہزاروں آدمی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب آپ ہوائی جہاز میں سوار ہو رہے ہوں تو وہیں سے احرام باندھ لیں، اس کی نیت کر لیں۔ جی جی جیسے عام طور سے زیادہ پہلے جاتے ہیں تو عمرے کی نیت، یا جس کو حج کی افراد کی نیت کرنا ہے وہ کر لے جی اور اس کی پابندی کرے۔ یہ بھی احرام جو بغیر سلے کپڑے ہوتے ہیں، یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے سارے بندے اور نبی حضرت آدم کے سارے بیٹے ایک ہے، دیکھیے ایک لباس میں آ گئے ہیں، جی جی اور یہ سب کو ایک ہی لباس میں وہاں پر اللہ دیکھنا پسند کرتا ایک ہے۔ ہی لباس میں آ گیا اور جی ایک ہی ہاں، صف میں کھڑے ہو جی گئے۔ ہاں، اور یہ اس کو اگر ایک تھوڑی سی اور باریکی سے غور کریں کہ دیکھیے اللہ کے گھر میں بغیر سلے ہوئے کپڑے کا پہن کے جاتا ہے، جی اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے آخری سفر میں تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی بغیر سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ جی ضرورت کے لیے کہیں کوئی 1 2 ٹانکے مار دیے جائیں، لیکن یہی ہے عاجزی آنا بھی آج مقصود ہے۔ جی اسی وجہ سے اس کا خیال رکھیں کہ ایک دن جیسا ہم احرام باندھتے ہیں جی اسی طریقے سے آخر میں بھی ہمارا احرام ہوتا جی ہے، جی پاک و صاف ہو کے یہ بھی احرام باندھتے ہیں، پاک و صاف ہو کر وہ بھی چادریں لپیٹ کے ہمیں سپرد خاک کیا جاتا جی ہے۔ جی یہ ہمارے پاس بھوپال سے ایک سوال آیا ہے روبینہ صاحبہ کا کہ لوگ حج پر جاتے ہیں تو اس سے اجتماعیت کا کیا درس ملتا ہے؟ یہی درس ملتا ہے جس کا روزمرہ کی 5 نمازوں میں درس ملتا ہے جی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی تو یہ حج کا ایک عالمی اتحاد جی جی والی عبادت ہے، سارے کونوا عباد اللہ اخوانا، سب جی اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ بے شک کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو۔ اس وجہ سے ہر سال یہ عالمی اجتماع ہوتا ہے، جی جی اور دنیا میں اور بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جی وہاں چاہے ہر سال کی بندش نہ ہو، لیکن یہ اسلام کی ایک بے نظیر مثال ہے جس کو عبادت کا درجہ کیا گیا، جو اللہ کی عبادت بھی ہے جی اور آدمیت کا اتحاد بھی ہے جی اور عقیدے اور مسلک کا اتحاد بھی ہے۔ جی 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 جس طرح سے آپ نے کہا کہ عقیدے اور جو ہے کا معاملہ ہے، اور جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ مستقیم صاحب کا سوال ہے، یہ ناسک سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی انسان حج پر جاتا ہے اور وہاں پر وہ پیسے اس کے چوری ہو جاتے ہیں یا کوئی وہاں پہ لوٹ ہو جاتی ہے کسی طرح کی ہوتی ہے، تو کیا وہاں سے کوئی قرض لے سکتے ہیں؟ نہیں، قرضہ لے سکتا ہے اور بالکل لے سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بعض مرتبہ وہاں ہماری حاضری ہوئی تو ایسا اتفاق ہوا تو جی جو سفر کے ساتھی ہیں وہ قرض حسنہ کے طور پہ دے جی دیتے ہیں یا ہدیے کے طور پہ بھی دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں پر اس پریشانی کے عالم میں ہیں، جی اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہوئی۔ جی جی خدا نہ خواستہ اس طرح کا اگر کوئی جان کا نقصان ہو جی تو وہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، جی جیسا کہ کسی پرانے شاعر نے کہا کہ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، جی ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں۔ جی
تو جان چلی جائے تو کیا مال چلے جائے، اللہ تعالیٰ سب انتظام کر بے دیتا شک، ہے، بے شک۔ کیونکہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے، نفع بے بھی شک۔ ملتا ہے تو اسی کی طرف سے، نقصان ملتا ہے تو اسی کی طرف سے۔ البتہ آپ حج کرنے جائیں تو اس کے لیے یہاں سوال نہیں کریں، چندہ نہیں کریں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے آپ یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، جی 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 اور اس میں کوئی حسن طلب کا بھی طریقہ اختیار نہ کریں جی 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 کہ آپ کسی مالدار کے سامنے کہہ دیں، کسی صاحب حیثیت کے سامنے، اور صاحب میرے دل میں بڑی تمنا ہے مکہ مکرمہ کی حاضری اور مدینہ منورہ کی حاضری، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، میرے پاس ذریعہ نہیں ہے، اس انداز سے بھی نہیں کہیں۔ جی جی تمنا یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور اس کے اسباب بھی وہی نصیب بے فرمائے، شک، بہت تو اللہ راستہ آسان راستہ کر ہموار دیتا کرنے ہے۔ والا وہی ہے، کیونکہ ہاں تمام جی ہاں، چیزوں کا ہمارا خالق، ہمارا بس مالک، جی ہے، ہمارا پروردگار انفرادی وہی ہے، طور اور سے وہی کوئی سوال رحمان ہے، نہیں وہی کر رہا۔ رحیم ہے، بے تو ظاہر سی شک، بات تمام چیزوں کا دینے والا وہ ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اس قابل نہیں تھے جی کہ وہ حج کرنے جاتے، ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا، جی تو اولاد کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ والدین کی طرف سے وہ حج بدل کرائے، جی لیکن اگر وہ کراتے ہیں تو والدین کو ثواب ملے گا، بے شک، حج بہت کر اچھا۔ یہ اولاد جو حج کرا رہی ہے، جی اور خود بھی ثواب ملے گا، مرحومین کو بھی ملے گا، یا حج کرانے والی اولاد کو بھی ملے گا۔ جی 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 ہاں، یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس جو کریم نگر آندھرا پردیش سے فاطمہ صاحبہ کا آیا، اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ جب طواف کے دوران جس طرح سے جو ہے خواتین اپنے چہرے کو رکھتی ہیں کھلا ہوا، تو کیا اسی طرح کا یہی آداب مدینہ منورہ میں بھی جو ہے نافذ ہوں گے، یا وہاں پر چہرے کو نہیں، ڈھکنا ہے؟ یہ چہرے کو کھلا رکھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے جی یہ احرام کی پابندی ہے۔ جی مدینے میں چونکہ احرام ہوتا نہیں ہے، جی جی وہاں پر کوئی سواری نہیں ہوتا ہے، تو لیکن اگر احرام باندھ کے گئے آپ، مان جی لیجیے جی جی یہ جب مدینے سے آپ احرام باندھ کے یہاں جی مکے آ رہے ہیں، جی ہاں، جی تو وہ وہاں بھی وہ پابندی رہے گی، لیکن جب نارمل کپڑوں میں آپ ہوں جی جی جو روزانہ پہنتے ہیں تو اس میں تو پردہ کرنا لازمی ہے عورتوں کے لیے، جی اور یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب جیسے احرام میں کھلا تھا جی ہم عام حالت میں بھی کھلے، یہ نہیں۔ جی دیکھیے وہی اقبال نے جیسے کہا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے جی پابند، جی چاہے آپ مکے میں ہوں یا بھوپال میں ہوں، جی مدینے میں ہوں یا دلی میں ہوں، جیسا خدا نے کہا منہ کھولو تو کھول دیا، جی خدا نے کہا کہ منہ پہ پردہ کرو تو پردہ کرو، ہم جی تو اس کے پابند جی ہیں، اللہ احکام کے ہاں، الہی کے پابند ہے۔ احکام الہی کی، جی جی ہیں جی جی یہاں پر ایک چیز ہمیں بھی دیکھ جب لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ خانہ کعبہ کو جو ہے بوسہ لینے کے بعد یا غلاف کعبہ کو جو ہے چھونے کی یا چومنے کی بات بہت ساری ہوتی ہے، اور یہاں پہ اسی سے متعلق ہمارے پاس جو سوال آیا فاطمہ صاحبہ کا کریم نگر سے، وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا خواتین حجر اسود کو جو ہے چوم سکتی ہیں یا غلاف کعبہ کو چوم سکتی ہیں؟ دیکھیے حجر اسود کو چومنا تو ثابت ہے، جی اور عورتیں بھی چوم سکتی ہے، کوئی ایسا حج میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو جی مرد کر سکتے جی ہوں اور عورتیں الگ نہیں الگ کر کریں، کے نہیں بتایا گیا نہیں، سب پورے اسلامی احکام تقریباً برابر ہیں، جی جی لیکن غلاف کعبہ کو چومنے کا کہیں نہیں آیا جی ہے۔ جی البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا جی جی اور اس کے بارے میں کوئی صاحب کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے، جی یہ اسی عہد اسلامی کی بات جی ہے، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ نہیں، اس شخص کے بارے میں کچھ مت کہو، اس لیے کہ اس نے کعبے کا غلاف چڑھایا تھا کعبے جی کے اوپر، تو یعنی کعبے کے اوپر غلاف چڑھانا وہ بھی کعبے کا حصہ ہو جی جاتا ہے، جی جیسے جزدان قرآن پاک کا، جی جی تو اس کا ادب و احترام لازمی ہے، جی کعبے سے متصل وہ چیز ہے، لیکن اس کو چومنے کا کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا، جی نہ فقہا نے اس بارے میں کوئی چیز نہیں کہی، حجر اسود کو چومنا اپنی جگہ ہے۔ جی جی یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس جو ہے 3 غیر مسلم بھائیوں کا آیا ہے، وہ سنیل باتھم ہے، جو ہے سدھارتھ شانڈلیا ہے اور وجے تیواری صاحب ہے، اور تینوں یہ جاننا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ جو ہے رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جس طرح سے بیدی نے کہا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صحیح، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی شریعت کی روح سے ہم لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن ان کی یہ تمنا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کسی مسلم ایسے مسلم کو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بصارت سے محروم ہے، نابینا شخص کو دے دیں، تو کیا اس کی آنکھیں وہاں پر جو ہے زیارت کر سکتی ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں، دیکھیے وہ آنکھیں اب ان کا حصہ بن گئی جی بدن کا، انہوں نے اس کو ڈونیٹ کیا، ہدیہ کیا کوئی بھی چیز، تو وہ ان کا حصہ بن گئی، ان آنکھوں سے زیارت کر سکتے ہیں، اور پھر ایک کامن بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ہوں،
جی یا سنیل باتم کی آنکھیں ہوں، دی ہوئی تو اللہ ہی کی ہیں، بے شک اور وہ اللہ کے دربار دیکھ رہی ہیں، اور یہ ان کے نصیب کی بات ہے یہ ہے۔ اور ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس دربار کے لائق بنائیں کہ ہم اسی آدرشوں کے ساتھ، جی اسی اہتمام کے ساتھ اور اسی خمام کے ساتھ وہاں پہنچیں جی اور وہاں کی زیارت کریں، وہاں کے درشن کریں۔ جی اور یہ بہت اچھا جذبہ ہے کہ اگر آنکھیں دے دی جائیں تو جی اس سے کوئی فرق نہیں جی پڑتا، جی کچھ نہ کچھ اس سے دنیا کی زندگی میں بہتری ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ جی جی جس طرح سے آپ نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں بہتری ملے گی، اور جو جتنے اللہ کو، اللہ کے رسول کے حکم کو مان لیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سنور جاتی ہے۔ جائے گی۔ اس لیے مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ الہی میری دعاؤں میں یہ اثر کر دے، میں جس کو چاہوں اسے میرے نام پر کر دے، کر دے۔ میں ایک بار نظر بھر کے دیکھ لوں طیبہ، پھر اس کے بعد خدا مجھ کو بے نظر کر دے۔ بے نظر کر، ظاہر سی خوب، بات ہے بہت مومن کا یہ اچھا۔ جذبہ ہوتا ہے، اور ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس مبارک مقام کی زیارت کے بعد دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری فرمائشیں ہیں، لیکن ہماری کچھ ضرورتیں ہیں، ہماری کچھ لمیٹیشن ہیں، اور ناظرین ہم چاہتے تھے کہ تمام چیزوں کو شامل کریں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تمام چیزوں کو شامل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم جاتے جاتے اپنے نعت خواں مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ کلمہ حق سے ابتدا کیجے، کلمہ حق، کلمہ حق سے ابتدا کیجیے۔ کلمہ حق سے ابتدا کیجے، سبحان اللہ۔ نام احمد صلی اللہ علیہ سے انتہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیجے، پھر پڑھیے سبحان اللہ۔ کلمہ حق سے ابتدا کیجے، نام احمد سے انتہا کیجیے۔ انتہا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ کیجے۔ شعر دیکھیے، ارشاد۔ ارشاد۔ نقش پائے رسول پہ نقش پائے رسول پہ نقش پائے رسول پہ چل کر قلب کو اپنے آئینہ کیجیے۔ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کو اور شعر دیکھیے، قلب کو اپنے آئینہ پہلے کیجیے۔ پڑھ لیجئے درود و سلام، پہلے پڑھ لیجیے درود و سلام۔ پہلے پڑھ لیجئے درود و سلام، بعد میں رب سے التجا بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، بہت اچھا۔ پہلے پڑھ لیجئے درود و سلام، بعد میں رب سے التجا کیجئے، اگر خدا کے کرم کو پانا ہے، گر خدا کے کرم کو پانا ہے، اس کے محبوب سے وفا کیجئے، اس کے محبوب، گر خدا کے کرم کو پانا ہے، اس کے محبوب سے وفا کیجئے۔ اور شعر، اے ولی جگ مگائے گی قسمت، اے ولی جگ مگائے گی قسمت، شکر بھی ادا کیجئے، اے ولی جگ مگائے گی قسمت، سجدہ شکر بھی ادا کیجئے، کلمہ حق سے ابتدا کیجئے، نام احمد سے انتہا کیجئے۔
या रब अंधेरी शब है मुझे हौसला मिले, कोई चिराग आंधी में जलता हुआ मिले, इश्क नबी में निखरे मेरा इस तरह वजूद, जैसे खज़ां के बाद शजर फिर हरा मिले। नाज़रीन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम पे इख्तिताम पहुँचता है। इंशाअल्लाह कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।